अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत और खैर का काम, नेकी का काम क्या है। हम खैर के काम करते हैं, इबादत करते हैं, पूरे इस्लाम को मानने वाले भी करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन सबसे बड़ी इबादत और खैर का काम क्या है, उसके बारे में आज डिटेल से इंशाल्लाह बात होगी। सबसे पहले हम नमाज की तरफ आते हैं। नमाज इबादत है और अल्लाह के ज़िक्र को कायम करने के लिए नमाज अदा की जाती है, अल्लाह की याद के लिए, और फ़र्ज़ है। इबादत भी फ़र्ज़ है, आम इबादत भी नहीं है, फ़र्ज़ इबादत है, नफल नहीं है। तो नमाज जो है बेसिकली क्या, देखने में तो यही लगता है कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, इकट्ठे खड़े हैं और एक इमाम के पीछे खड़े हैं और बड़े ये तो इकट्ठे लोग हैं। ये तो ज़ाहिर की नज़र से देखते हैं हम तो इबादत है। जिस तरह की लोग हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जैसे उनके बाद ताबईन, बड़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा नमाज पढ़ने का। तो नमाज पढ़ने का भी हम जो जिसको इबादत समझ के नमाज पढ़ते हैं, उसको भी हम सही तरीके पर अदायगी नहीं करते। हम कहते हैं मैं बड़ी इबादत तो आपको बाद में बताऊंगा, पहले छोटी छोटी बातों को तो बताऊं भाई वो हम क्या कर रहे हैं। यानी अपने अपने मसालक की बुनियाद पर हमने मस्जिदें बनाई हुई हैं। हरी पगड़ियों वालों ने अलग मस्जिदों का बिजनेस शुरू किया हुआ है। और नमाज जो पहले लोग पढ़ते थे वो कैसे पढ़ते थे। बात तो यह है ना, अब तो दीन को बेचकर हम खा चुके हैं। हम इस वक्त की बात क्या करें। अब नमाज की बात पे आते हैं कि नमाज तो एक ऐसा दर्स देती है कि जो एक दूसरे से मिलाती है, कदम से कदम मिलाती है। एक ही साफ में खड़े हो गए महमूदो याज, यानी कि आपस की डिफरेंस को, गरीब अमीर को, हर चीज़ को ख़त्म करके एक मोहब्बत, हुव्वत और एक भाईचारा और एक बंदे के, एक इमाम के पीछे चलने का दर्स देती है। और नमाज यानी कि उम्मत की वहदत का एक डायरेक्शन देती है कि असल में इबादत का ये तो आप लोगों की प्रैक्टिस है, ये तो एक प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की। कंधे से कंधा मिलाओ, पाँव से पाँव मिलाओ। सहाबा किराम ऐसे नमाज पढ़ते थे कि जैसे करना बुनियानन मरसूस, जैसे कि एक शीशा पिलाई हुई दीवार है, ऐसे खड़े होते थे, कोई दरमियान से गुजर नहीं सकता था कि उसको तोड़े सफ़ों को। उनके ये वहाबी लोग पाँव से पाँव मिलाते हैं, हकीकत है कि वो तो कंधे से कंधा भी मिलाते थे। और मैंने सही अहादीस में इसकी स्टडी की कि उनके बाज़ सहाबा के आपस में कंधे जो हैं वो यानी कि अपने उनके कपड़े घस जाते थे, वहाँ से उनको दोबारा रफू करने पड़ते थे। कंधे कपड़े घस जाते थे, वहाँ से बारीक हो जाते थे। और पाँव से पाँव मिला के खड़े होते थे। और हम लोग कैसे खड़े होते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये गरीब है, एक अमीर आदमी आया, उसने बड़ा ही फासला दाएं बाएं सोशल डिस्टेंस बना लिया। इस्लाम तो सोशल डिस्टेंस को ख़त्म करता है। इस्लाम तो कहता है खुशबू लगाओ यार, चलो इकट्ठे खड़े होना है, मिलके खड़े हो जाओ। खुशबू इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और एक ऐसी चीज़ है कि एक सोसाइटी में एक दूसरा बुरा ना महसूस करे। चलो जी गरीब भी लगा लो यार, अमीर को खुशबू ही आए। गरीब बेचारा चाहे कपड़ों से वो यानी कि वो मजदूरी करके आया हो, पसीना बह रहा हो, उसके कपड़ों से बदबू आ रही हो, लेकिन नमाज हमें अमीर और गरीब को इकट्ठा करती है और जोड़ती है। और हम एक दूसरे में नमाज में भी काफ़ी फासले में खड़े होते हैं। वैसे तो हम नमाज देखने के लिए अदाई करते। काबे में भी नमाज की ये सोशल डिस्टेंस का ये जो कोरोना वायरस, कोरोना डी के बारे में इन्होंने सोशल डिस्टेंस बताया, तो ये कोरोना असल में ये हमारे ना तो उलमा को पता है, ना ही ये अब तक 1400 साल से काबे के अंदर ऐसे नमाज अदा हुई कि इतना बड़ा डिस्टेंस रख के नमाज अदा की जाए। ताउन की बीमारी के बारे में, वबा फैलने के बारे में बड़ी अहादीस हैं। और अपनी जगह ना छोड़ो, अपनी
یعنی ایک صحابی بزرگ غفاری ایک بہت ہی یعنی کہ جیت صحابی، اپنی جگہ نہیں انہوں نے چھوڑی، تون پھیل گئی، صحابہ نے کہا بھی کہ آپ ادھر سے نکلیں تو آپ دوسری جگہ پہ چلے جائیں. تو اس میں تو اسلام کیئر کرتا ہے کہ بھئی جگہ نہ چینج کرو، وبا پھیلی ہے، یہ جراثیم پھیلتے ہیں، ٹچ نہ کرو. لیکن نماز تو وہ تعاون کے وبا میں بھی اکٹھے ایک صف میں کھڑے ہو کر مل کر پڑھتے رہے. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ تعاون کی وبا میں بھی، کسی قسم کی وبا میں بھی، قحط میں بھی نماز پڑھنے میں ڈسٹینس رکھا جائے. اور ہم نے مولوی ہمارے جی مفتی فلانا مفتی، ان لوگوں کو مفتی کس نے بنایا؟ فتویٰ یہ کس لیے لیتے ہیں؟ یہ کہاں سے یہ ان کا علم بیک گراؤنڈ ہے؟ ان کا تو سسٹم ہی ایک نہیں ہے، ان کا تو نظام ہی ایک نہیں ہے، ان کا تو ایک اسلام کا سسٹم، ایک کمیونیکیشن سسٹم ایک نہیں ہے. ان کے بیت المال الگ ہیں، ہر جماعت کے بیت المال الگ ہیں، ہر جماعت الگ زکوٰۃ فنڈ اکٹھا کرتی ہے. ہر جماعت اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے، اسلام کے لیے بیت المال آپ بتائیں. صحابہ کے دور میں بیت المال یا جو یعنی کہ اسلام کی جو اگزامپل ہے اس میں بیت المال تو ایک ہوتا ہے. ان لوگوں نے جو بیت المال الگ سے بنائے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ بزنس کر رہے ہیں اور یہ کیوں یونائٹی کی طرف نہیں آ رہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نماز کی بات بتا رہا ہوں کہ نماز کے پڑھنے کے کتنے طریقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، صرف کیا بزنس چلانا ہے. حالانکہ نماز ہر حال میں ہو جاتی ہے. میں تو گرجے میں جا کے بھی نماز پڑھ چکا ہوں. صحابہ کرام تو تلواروں کے سائے میں نماز پڑھتے رہے ہیں. ایک صحابی پہرا دے رہے تھے، ایک صحابی جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی نے آ کے تیر لگا تو وہ نماز پڑھتے رہے. انہوں نے پہرے دار کو بھی نہیں بلایا بھی تین کو، یعنی کہ مسلح سے یعنی خون بہہ کے وہ جو لیٹے ہوئے سوئے ہوئے صحابی تھے ان تک پہنچا. ان کو گیلا لگا تو انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ میرا بھائی تو نماز پڑھ رہا ہے. نماز ہم تو ویسی پڑھتے ہی نہیں ہیں جیسی وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. حضرت علی کو ایک بار تیر لگا تو حضرت علی نے اپنے بڑے لوگوں نے بڑی مشکل سے ان کی پنڈلی سے کسی جگہ سے نکال رہے تھے، تیر نہیں نکل رہا تھا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسے نہیں نکلے گا، میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو تم نکال لینا. اور وہ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. جسم ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں نماز میں اپنا، بالکل جسم ڈھیلا ہونا چاہیے. تکبر سے یہ جو سینہ پھیلانا ہے یا کوئی، بالکل نارمل ریلیکس ہو کے نماز پڑھنی چاہیے. بلکہ نماز کے آداب میں یہ ہے کہ جو بت آپ نے اسلام کا بھی گڑھ کے اپنے بارے ذہن میں رکھا ہوا ہے نا، اس کو بھی رفع دین کر کے ذریعے نکال دو. یعنی یہ جب ہم کوئی سٹرگل کرتے ہیں تو بغلوں کے اندر بل پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایک انسان جب دوڑتا ہے یا ایکسرسائز کرتا ہے یا سٹرگل کرتا ہے یا کسی چیز کی جانب اپنا ٹرینڈ کر کے کام کا سٹارٹنگ کرتا ہے تو اس کی انتڑی، اس کا جگر، اس کا معدہ فنکشن میں آتے ہیں، اس کے بازو کے مسلز گھومتے ہیں. وہ ایک کنسنٹریشن کی طرف ہوتا ہے، وہ ایک کام کرنے کے ٹرینڈ کی طرف ہوتا ہے. تو اس کے اعضاء بھی سارے اسی موومنٹ پہ آ کے آخرکار اس کی سوچ ایک ایسی بن جاتی، پختہ ہو جاتی کام کرتے کرتے. یا کھڑے رہ گئے یہ جیسے بھی ایک پٹھے بھی ادھر کو چلتے رہتے، اس کی سوچ نہیں ختم. تو اس کے لیے رفع دین رکھی گئی ہے کہ جو بغلوں میں آپ کے بل پڑ جاتا ہے. یہ بت اصل میں رکھتے تھے بغلوں میں. وہ اقبال کا شعر ہے، بغل میں ان کی ہیں اب تک بتانے عہد عتیق. یعنی پرانے بت، وہ مشرکین بغلوں میں بت رکھ کے بغلوں کے اندر ڈسٹینس بنا کے، تو وہ یعنی کہ رفع دین اس وقت بھی اس کا یہ فائدہ تھا کہ جو مشرکین ہیں جنہوں نے بت مصنوعی بنا کے رکھے ہیں بغلوں میں، وہ بھی نکل جائیں. اور بتوں کے بعد بھی جب نکل گئے، بت بھی توڑ دیے گئے، رفع دین آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے رہے. تو رفع دین کا بھائی آپ کو فائدہ ہے. آپ نے اسلام کا جو امام مدودی اور دوسرے تیسرے یہ بت گڑھ کے ایک جنون اسلامک فوبیا بنایا ہوتا ہے، اسلام پر تو ہم چلتے نہیں ہیں. وہ جو بت بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے رفع دین ہے کہ بھائی وہ جو بل پڑا ہوا ہے اپنا بڑا، آپ کی چیسٹ بھی پھولی ہوئی ہے، ایک مقصد پہ چل رہے، اور ہم دنیا میں کوئی کامیابی نہیں چاہتے، ہم آخرت میں چاہتے ہو. یہ نیکی کا، یعنی میں آج جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، بیسیکلی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے. روزے سے بھی پتہ چلتا بھی نہیں، یہ بھی ایک کھیڑ ہے، دیکھا دیکھی ہے. اصل تو اس میں بات اور ہے، اندر سے اللہ کیا فائدہ لے رہا ہے. بھائی امیر بھی غریب بھی دونوں ایک ٹائم میں بھوکے. یعنی پھر مساوات کا درس، ایک ہونے کا درس، یونائٹی کا درس. نماز بھی ایک ہونے کا درس دیتی ہے، روزہ بھی کمپلیٹلی ایک ہونے کا درس دیتا ہے. کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہے کہ امیر آدمی ہے اور یہ
اپنے روزے کے پیسے دوسرے کو دے کے روزہ اپنا رکھے، یہ ہے وہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے، جیسے کہ مطلب کتبہ علیکم القتال ہے، ایسے ہی روزہ بھی فرض ہے۔ کتبہ کا فرض ایک الگ فرض ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کونو کہا ہے، یکونو کہا ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ مولانا مودودی نے اس کو اقامت دین کو فرض قرار دے دیا، یہ فریضہ ہے، حالانکہ وہ ایک امر ہے، اللہ کا حکم ہے، فریضہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ یہ جماعت اسلامی والوں کو بتایا کہ مولانا مودودی کی بیسک جو غلطیاں میں نکال رہا ہوں، یہ آپ کیوں نہیں مان رہے؟ بھئی یہ اقامت دین جو ہے، یہ یعنی کہ یہ ایک فریضہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، یہ ایک ذمہ داری۔ اس میں کونو یکونو، جہاں پہ فرائض ہیں وہاں پہ کتبہ بھی استعمال ہوا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہوا ہے کہ فرض علیکم القرآن، یعنی قرآن کے بارے میں ہے کہ تو آپ کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن بھی فرض ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، عبادت خمسہ۔ بھئی قرآن بھی چھٹی عبادت ہے، قرآن بھی فرض ہے، قرآن بھی عبادت ہے، قرآن تو امام بھی ہے۔ اب بات آ گئی کہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ کیا قرآن پڑھتے رہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن نازل ہوا، کیا اس کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھے نا؟ جس مہینے میں برکت والے میں قرآن نازل ہوا، یا تو ہمیں پہلے سے سمجھ ہو تو ہم اس قرآن کو جو قرات کر رہے ہیں تو ہمارے دل پہ اثر کرے، ہمارے پریکٹیکل موومنٹ تیز ہو جائے، اور ہم یونائٹی کی طرف، امن کی طرف، اسلامک ورلڈ کی طرف جو ہم اس کو اپنے مائنڈ کو لے کے جائیں۔ وہ تو بات ہی نہیں ہے نا۔ نماز بھی الگ سے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، روزہ بھی، مسجدیں بھی، زکوٰۃ کا کوئی سسٹم اکٹھا نہیں ہے۔ بینکوں کی زکوٰۃ اسٹیٹ بینک کی اور ہے، شرعی عدالتوں اپنا انہوں نے جو بینکری انڈر اسٹیٹ بنائی ہے، ان کا سسٹم اور ہے۔ زکوٰۃ سارے جمع کر رہے ہیں، شوکت خانم والے بھی کر رہے ہیں، ابرار الحق بھی کر رہے ہیں، جماعت اسلامی والے بھی کر رہے ہیں۔ بھائی زکوٰۃ کا تو ایک سسٹم ہوتا ہے، بیت المال تو ایک ہوتا ہے۔ کسی کو اسلام میں حق حاصل ہی نہیں ہے ڈیوائیڈیشن کر کے مسقط مان میں جا کے اسلامک بینکنگ کرے، یا یہ اسلامی ملک چھپ چھپ کے آپس میں انڈر گراؤنڈ بینکنگ سسٹم چلائیں اور دوسرا سسٹم بھی چلتا رہنے دیں۔ بھائی ایسے تو دھوکہ ہے، چیٹنگ ہے۔ یہ تو ہماری زکوٰۃ کا حال ہے۔ وہ شیعہ جو زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں، ان کے پاس یہی دلیل ایک چھوٹی سی ہے کہ یہ جی ایسے ہم کر کے یہ نہیں مان رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یعنی کہ امامت تھی، تو جو اس وقت جن لوگوں نے فتنہ پیدا کیا زکوٰۃ کے بارے میں اور انکار کیا زکوٰۃ کے بارے میں، یعنی یونائٹی کے اندر زکوٰۃ کے بارے میں کوئی انکار کرتا ہے تو اس کے بارے میں تو انہوں نے جہاد قرار دے دیا۔ بھائی ان کو لڑو، ان کو مارو، پھینٹی لگاؤ، جن سے پہلے جزیہ لیتے رہے یہ مسلمین بھی ہو گئے ہیں اور اب منکر ہو کے زکوٰۃ کے منکر بھی ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس سے بھی برا کام کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا سسٹم ایک سسٹم ہے اور اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا۔ فضل الرحمان کا زکوٰۃ کا سسٹم اور ہے، اس کی جماعت کا اپنا بیت المال ہے، اور جماعت اسلامی کا اپنا بیت المال ہے، باقی مذہبی جماعتوں کا اپنے بیت المال ان کا نام رکھا ہوا ہے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مسنون کے مطابق، اور جماعتیں بھی جماعت کا نام اپنے لیے رکھا ہوا۔ ید اللہ مع الجماعت، اللہ کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اللہ کے امر کو تقطع بین امرہم، آپس میں کاٹ رہے ہیں۔ ید اللہ مع الجماعت رہنے نہیں دے۔ ایک جماعت تو ہم ہے ہی نہیں، بتاؤ ایک جماعت ہے نہیں؟ جماعت اہل حدیث، جماعت اہل سنت، جماعت دیوبند، جماعت اسلامی، جماعت دعوت اسلامی، جماعت، میں اب کتنی گناؤں، 135 جماعتیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ یہ جماعت ہیں، ان کے پر اللہ کا ہاتھ کدھر سے آ گیا؟ جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جمع ہو کے ایک جگہ پہ ایک شکل میں کوئی چیز اسٹرکچر میں ڈھانچے میں ہو تو اس کو جماعت کہتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے جماعت اس پوزیشن میں، تو پھر میٹاورس میں آئیں، اس کو یونائٹ کریں۔ اس سب سے بڑی عبادت جو ہے اسلام کی، وہ یعنی کہ اس وقت ڈیوائیڈیشن کی حالت میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، یونائٹی ہے، نماز بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ جب ان تمام عبادات خمسہ کے باوجود حج جو سب سے بڑا اسلامک ورلڈ کے لیے یونائٹی، ایک جگہ پر اکٹھا ہو کے ایک بہت بڑا پروگرام کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنے الگ الگ بھی رکھے ہیں۔ ریونڈ والوں کا
الگ سالانہ اجتماع ہوتا ہے، جماعت اسلامی والوں کا الگ سالانہ اجتماع، اور بڑی گڑھ حج سے بھی بڑے بڑے جلسے کر لیتے ہیں کئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ جو حج جو ہم نے اپنے ایک یعنی کہ اسلامک ورلڈ کے لیے یونائٹی کا میسج دیتا ہے، وہاں بھی ہم جا کے اوپنلی آپس میں یہ بات نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے میٹاورس پہ شرعی نسبت کی بنیاد پر جو ہم بن رہا ہے، ہم مسلمین ہیں، اس پر ایک سسٹم بنا کے کم از کم کچھ نہیں تو اپنا بیت المال ہی ایک کر لیں۔ بھائی یہ دینی جماعتیں بیت المال ایک کریں گی تو سیاسی جماعتیں بھی ہمارے جو اسلامک کنٹری میں ہیں وہ بھی دینی ہیں، ان کو بھی ہم شرعی نسبت پہ لائیں گے۔ بھائی زکوٰۃ کا سسٹم ایک کرنے کے لیے نسبت شرعی یا امام شرعی کی ضرورت ہے۔ نسبت شرعی امت کی وحدت کے لیے ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جب امت ڈیوائیڈیشن میں ہو تو امامت کرتی ہے شرعی نسبت امام ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرض نہیں ہے دین کو قائم کرنا، بلکہ یہ ایک رسپانسبلٹی ہے۔ اس میں کونو آیا ہے، لیکون الرسول شہیدن علیکم، اس گواہی کو لے کر رسول تم پر گواہ ہو گئے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ، کونو کی آئی ہوئے تم لوگوں پر گواہ۔ ہم آپس میں گواہ نہیں ہیں، ہم آپس میں رسول کی گواہی کو پورا نہیں پہنچا رہے، ڈیوائیڈ ہیں، ڈیوائیڈ گواہی پہنچا رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ ملت ابیکم، سورہ حج کے آخری رکوع میں ہے ملت ابیکم ابراہیمہ، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، یعنی نیشن پر۔ اصل ہماری نیشن یہ ہے، اور ہمارا قومی ترانہ اگر میں کہوں تو سورۃ الفاتحہ ہے، جس کے آخر میں ہم کہتے ہیں آمین، جیسے مکھیوں کے چھتوں سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب سورہ فاتحہ کو قرآن کا حصہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ الگ سے ہمارا ایک نماز میں ہر رکعت میں اتنی اس کی ویلیو ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یونائٹی کا جو یعنی کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ جس نے عبادات کے نظام کو جس سسٹم نے چلانا ہے اس کو یونائٹ کریں، یہ سب سے بڑا خیر کا کام، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور جو ہم کر رہے ہیں، ہم نے خدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی نے بنائی ہوئی ہے، یہ جو خدمت کر رہے ہیں یہ شرعی نسبت کی بنیاد پر امت کی خدمت نہیں کر رہے، جماعت اسلامی کے لیول پر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک فاؤنڈیشن الگ بنائی، اس کا نام رکھا ہوا ہے الخدمت فاؤنڈیشن۔ شرعی نسبت کی بنیاد پر نہیں کر رہے، تو اس بہت سے کرسچن بھی کر رہے ہیں ایسے خدمت کا کام، تو میں پھر کرسچن ہو جاتا ہوں۔ بھائی قرآن میں جو آیات ہیں سب سے پہلے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سٹارٹ کی ہیں، جہاں سے جو ننسخ آیات منسوخ ہوتی رہی ہیں، جن پر ہم عمل نہیں کر سکتے، وہ تو قرآن سے نکال دی گئی ہیں۔ جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں وہ حالت فتنہ میں بھی، حالت جنگ میں بھی وہ کانسٹنٹ ہیں۔ جیسے کہ یہ آپ لوگ میرے ساتھ نہیں چلو گے، میں حقیقت ہے کرسچن ہو جاؤں گا، میں مسلمین کی شرعی نسبت کو بھی چھوڑ دوں گا۔ کیوں؟ ان الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الذین آمنوا، چاہے ایمان والے ہیں، والذین ہادوا، چاہے یہودی ہیں، والنصارى، چاہے عیسائی ہیں، والصابئین، چاہے صابی ہیں، من آمن باللہ، جس نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا۔ یہ دو جگہ پہ آیت آئی ہے۔ وعمل صالحا، اور اس کا عمل بھی نیک ہوا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کا اجر عند ربہم، اس کے رب کے پاس ہے۔ بھئی میں تو درویش ہوں، مجھے تم عیسائی کہہ لو، مجھے تم یہودی کہہ لو، مجھے تم کرسچن کہہ لو، مجھے تم جو مرضی کہہ لو، لیکن میرے پاس تو اللہ نے راستہ رکھا ہے، ایک ایسا راستہ کہ بھئی تمہیں کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارا رب کے پاس تمہارا اجر ہے، تم ایک خدمت کا کام کر رہے ہو۔ میرا کام تو اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا اور خدمت کا شرعی نسبت کی بنیاد پر پیٹرن پر ہے۔ بھئی دوسری کسی نسبت پر ہم آپس میں یونائٹی نہیں کر سکتے، نہ کوئی امام کر سکتا ہے۔ آپ کو کونوں سے سمجھ نہیں آ رہی لیکون رسول شہیدن، اتنی بڑی صرف کیا اس نام کی گواہی کو آگے رسول بتا دے وہی ہم مسلمین ہیں، اور آگے وہ رسول کی امت لوگوں کو بتائے وہی ہم کالا انانی من المسلم، بس یہ گواہی ہے۔ یار یہ کیا نام کی گواہی کے لیے اسلام آیا ہے؟ اور اس کی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے کونوں کی فارم استعمال کی بھی، کونوں کہیں کہیں کہا گیا ہے۔
کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ مل جاؤ. یہ امر ہوتا ہے، یہ فرض نہیں ہوتا. کونو امر سے بہت، فرض سے بہت بلند درجے کا مطلب ہے کونو. کونو مع الصادقین، کبھی ہم نے اس عبادت پہ عمل کیا، اللہ کے ہم کونو امر ہے، کونو پہ کبھی عمل کیا، کبھی سچوں سے ملے. ہم نے تو اپنی پولیٹکس کو جھوٹ میں گڑا ہوا ہے، ہم نے تو اپنے مقاصد کو جھوٹ میں گڑا ہوا ہے. ہر جماعت نے اپنا اپنا مقصد الگ سے اسلام میں بنایا ہوا ہے اور ایک مقصد پر نہیں ہے. تو کیا کونو کیا ہوا؟ مسلمین کی وہ کم از کم اس نام کی شرعی نسبت کی بنیاد پر آپ کو جو میٹاورس اللہ تعالیٰ نے کونو کا بتایا ہے بھائی، اس سے آپ قائم ہو جاؤ گے. بھائی ملت ابیکم یہی ہے شرعی نسبت، اس پہ کیا ہو جائے. اس کا مطلب اتنی بڑی بات ہے، یہ صرف نام نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ صرف ایک نام کے اوپر شمس الاسلام صاحب ہاشمی اسلامک ورلڈ کی امن یونائٹی کر رہے ہیں. ہم امن یونائٹی کر ہی نہیں سکتے شرعی نسبت کی بنیاد کے بغیر. اسلام اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہمارے پاس امر ہی نہیں ہے اسلام کا کہ کسی امام پر بھی ہم اکٹھے ہو جائیں. دو ہی صورتیں ہیں، ایک امام ایک مسلم. امام والمسلمین دو صورتیں ہیں جو امت کی یونائٹی کر سکتی ہیں. یا تو امام کر سکتا ہے، یا پھر امت ڈیوائیڈ ہے تو شرعی نسبت جو ہے وہ امامت کی بھی ڈائریکشن کرتی ہے اور امام ہوتی ہے. جو چیز آپ کو لے کر چلتی ہے، آگے کو چلتی ہے، راستہ بتاتی ہے، وہ آپ کا امام ہے. تو بھائی اس میٹاورس کو، اس امام کو اڈاپٹ کرو. اگر آپ لوگ کونو، آپ سے تو اچھے یہودی تھے جن لوگوں کو وہ سبت کے جن کو کہا تھا کونو قردۃ خاسئین ذلیلو، بندر بن جاؤ، تو وہ بندر بن گئے. ہم کونو مع الصادقین نہیں ہوئے. ان لوگوں کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ صحیح کہہ رہا ہے، اللہ نے واقعی صحیح کہا ہے اور ہمیں بندروں سے بھی ذلیل کہا ہے، ہم بندر وہ بن گئے. وہ اللہ کے کہنے پر کونو پہ بندر بن گئے. ہم یعنی کہ کونو پہ مع صادقین کیوں نہیں ہوتے؟ میں 20 سال سے سچ بول رہا ہوں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا. جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی، میں پہلے بھی سچ بولتا تھا، لیکن بہت سا درمیان میں جی سچ سے بڑے فائدے بھی ہو جاتے ہیں. مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے بھی سچ بول دینا چاہیے، جھوٹ بول دینا چاہیے. یعنی جھوٹ کے بڑے راستے نکالے ہوئے اسلام میں، جان بچانے کے لیے بھی جھوٹ بول دینا. او بھائی یہ بات نہیں، سچ اور جھوٹ کی تو جنگ ہے اصل میں. اسلام ایک سچا دین ہے، اصل بات تو سچ اور جھوٹ کی ہے. ایک کلمہ قرآن میں بتایا گیا، ایک طرف کلمہ طیبہ ہے کشجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان تک جب پھیلی ہوئی ہیں. ایک کلمہ خبیثیہ ہے، یعنی کہ جھوٹ ہے، جس کی جڑیں ایسے پانی کے اوپر جیسے کوئی چیز تیر رہی ہو. تو کشجرۃ خبیثیہ، کلمہ خبیثیہ کشجرۃ خبیثیہ، یعنی کہ ایسے وہ آکاش بیل کی طرح خبیث قسم کی جو پانی کے اوپر بوٹی پھیلی ہوتی ہے، اس کا نہ کوئی پیندہ، نہ کوئی بات، نہ کوئی بات. یہ یعنی کلمہ خبیثیہ، اس کو قرار نہیں ہے، اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے. کلمہ طیبہ کا شجرت طیبہ، یعنی یہ اصل بات تو حق سچ کی بات ہے. یعنی کہ سچ اور جھوٹ کی تو لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا، اللہ سچا ہے اور باقی ہر چیز جھوٹ ہے جو بھی ہم نے اپنے پاس سے گڑی ہوئی ہے. جو اللہ کے سسٹم کے اندر ہم چل رہے ہیں، اللہ سچا ہے، اس کے سسٹم کے اندر جتنا ہم چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے وہ ایمان والے ہوں. میرے ایسا درویش ادھر ادھر جدھر مت ہی جا سکتا ہے. قرآن نے ہمارے لیے، میرا امام ہے قرآن، بڑے راستے رکھے ہیں، حقیقت ہے. میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا. آپ لوگ میرے ساتھ مل کے نہیں چلو گے. یہ جماعتوں والے یہ میں نے آپ کے جن کے بیت المال ننگے کیے، ابھی میں نے اوپر سے کپڑا اتارا ہے کہ یہ دیکھو زکوٰۃ کو، اسلام کو کیا کر رہے ہیں ڈیوائیڈ کر کے. سب سے بڑی عبادت ہے ان چوروں کو پکڑو اور ان کو منع کرو اور ان کو بولو کہ بھائی یہ ہے اسلام کی اصل سچی دعوت، ہم نے آپ کو نہیں زکوٰۃ دینی. الگ سے زکوٰۃ کا نظام شرعی نسبت کی بنیاد پر زکوٰۃ کا اکٹھا کرنے کا یا امام شرعی کر سکتا ہے یا شرعی نسبت کر سکتی ہے. ڈیوائیڈیشن کی حالت میں زکوٰۃ اکٹھی کر سکتی ہے. اگر شرعی نسبت کی بجائے اور کوئی نسبت، خدمت فاؤنڈیشن کی نسبت استعمال ہو رہی ہے، یہ جماعت اسلامی کی نسبت استعمال ہو رہی ہے جو شرعی نسبت نہیں ہے، تو میرے بھائی وہ ہم اسلام کے مطابق کام نہیں کر رہے، غیر اسلامی کام کر رہے ہیں ہم. حقیقت ہے اور یہ سچ بات ہے.
ڈیٹیل میں انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ یہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا خیر کا کام یہ کیا عبادت آپ کیا یہ درود ورد وظیفوں کو عبادت کہتے ہیں؟ او بھائی یہ عبادت خمسہ میں نے فرائض بتایا، اب تو نفلی عبادتوں کو سے بھی لوگ فائدہ لے رہے ہیں۔ اسلام کے اندر مختلف قسم کے درود پاک، درود لکھی اتنی مرتبہ پڑھو، درود تاج ہے، درود ایک یعنی کہ 35 قسم کے درود ہر سنگت نے، باطنی نظام نے اپنے لالچ کے لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی ٹرینڈ یکسوئی کنسنٹریشن ہماری طرف رہے، ہمارا سسٹم سٹرونگ رہے۔ باطنی نظام والے بھی لوٹ کر ڈیوائیڈ کر کے کھا رہے ہیں اسلام کو۔ جیسے ظاہر ہے وہی باطن ہوتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے وہی باطن ہوتا ہے۔ حقیقت میں ظاہر پر چلتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، اور میں ایسا سچ بولتا ہوں لوگوں کے سامنے ننگا کھڑا ہوتا ہوں تو میں سچ بول رہا ہوتا ہوں کہ میں ننگا کھڑا ہوں، کہتے ہیں نہیں کپڑے پہنے ہوں، ایسی باتیں بھی ہو جاتی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 20 سال پہلے سے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بچوں جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ آپ بچوں کے بہلاوے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولیں کہ بھائی میں تمہیں یہ چیز لے کے دوں گا اس کو چپ کرانے کے لیے، تو میں نے پھر 100% سچ بولنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میری ہر جگہ پہ مدد کی۔ اور جیسے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کرام، ان لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر کے وہ سچ بولتے تھے۔ انہوں نے ڈاکوؤں نے پکڑا، ان کی جیب کو بھی دیکھا اور کہیں بھی پیسے نہ ملے تو انہوں نے کہا تو پیسے تو میرے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا پھر تلاشی لی، وہ 35 مرتبہ تلاشی لی، جب انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا، انہوں نے کہا بھائی آپ یہ ہم سے بڑے ہو، کہاں ہیں پیسے ہمیں بتاؤ۔ تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اولیاء اللہ سے جس کی دشمنی ہے، جس کی جبریل سے دشمنی ہے، جس کی اسرافیل کے اوپر کالے جادو کر کے لوگ 1.87 میکائیل کے ورد بتائے ہوئے ہیں، بھائی یہ عبادت نہیں، سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ سب سے بڑی مخلوق کی خدمت کرنے والا نظام جو ہے اس کو یونائٹ کرو، پھر خدمت ہوگی۔ اس کو کس طرح یونائٹ کرنا ہے، اس کو اس کی شرعی دلیل پہ یونائٹ کر سکتے ہو نا۔ اپنے پاس سے جو ان لوگوں نے اب تک 1400 سال ہو گئے ہیں جتنی بھی بنیادوں پر امت کو وحدت کرنے کی کوشش کی، آپ کے سامنے ہیں۔ 17 قسمیں تو میں پاکستان میں دیکھ چکا ہوں کہ جن میں امت کی وحدت کرنے کی، جیسے فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، افغانستان کا مسئلہ، جہاد کے ذریعے امت کی وحدت نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی اور اس تحریک خلافت بھی چلی اور بھی بڑے میٹاورس بنے ہیں، لیکن وہ اسلامک ورلڈ کو یونائٹ نہیں کر سکے۔ میرے پاس جو پیٹرن ہے یہ بڑا ایزی پیٹرن ہے، اور 7 سال میں انشاءاللہ ہم پورے اسلامک ورلڈ کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین بنا سکتے ہیں۔ کینی باتوں میں پڑے ہو، سب سے بڑی یہ عبادت آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کا کام بھی بن جائے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگ امپروومنٹ کر دو گے، آپ کی باؤنڈریز ختم ہو جائیں گی اسلامک کنٹری کی، اور کوئی بھی کہ ایک دوسرے کا برا نہیں سوچے گا، اور حق اور باطل بالکل سامنے، جو نقصان پہنچانے والے ایلیمنٹس ہیں سامنے آ جائیں گے۔ سچ پر آ جاؤ، سچ پر چلو، قولوا قولا سدیدا، کھری بات کرو، سیدھی بات کرو، یصلح اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو درست کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔